बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त आज एक नया मौजू मेरे वीलॉग के लिए। आपने नाम सुना होगा मोहतरमा कौकब काज़मी साहबा का। राइटर, अखबारात की एडिटर, मुसन्निफ़, मुख्तलिफ़ शेर व शायरी के मजमूए भी इनके आ चुके, और सबसे बढ़ के ये कि ये एक रिटायर्ड गजेटेड ऑफिसर भी हैं, और मैं इनको ब्यूरोक्रेट कहता हूँ। इनका नाम आपको, जैसे मैंने पहले बताया, कौकब काज़मी। आपने अखबार ख़वातीन में इनके अफसाने ज़रूर पढ़े होंगे। अखबार ख़वातीन से इन्होंने अपना आगाज़ किया था, और फिर हरम पाक जमहूरियत, जो कि माजी के बहुत ही नामवर मैगज़ीन हैं और अभी तक वो चल रहे हैं। हरम में भी ये लिखती रही हैं ज़हीरा बदर के साथ। आज मेरी खुशकिस्मती है कि ये मेरे साथ मौजूद हैं, और माजी की कुछ ज़रूरतों से झांकते हुए इनसे कुछ बातें करेंगे। ये यहाँ पे पाक अरब सोसाइटी में अपना एक बुक स्टॉल चला रही हैं, और इनका ये कहना है कि जब मैं रिटायर हुई तो उसके बाद मैंने यही सोचा कि बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए, तालीम के लिए कुछ करना चाहिए। इसी वजह से इन्होंने बुक स्टॉल जो है वो कायम किया यहाँ पे। कौकब जी, आपका पोर्टफोलियो अगर देखा जाए तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। हर फ़न आप में मौजूद है जो अदब के लिए है। अभी हाल ही में आपकी एक नई किताब आई है। आप पहले तो उसका नाम बताइए, और ये भी बताइए कि आपने जब शुरू किया उस वक्त में और आज के अदब में आपको क्या फ़र्क महसूस होता है? जी, बहुत बहुत शुक्रिया खालिद साहब, आपने ये मुझे इस काबिल समझा अपने व्लॉग के लिए। अच्छा, मैंने ये जो किताब मैंने अभी ये मेरी मुरतब की है मैंने कुछ अर्सा पहले, तो इसका नाम है ज़िंदगी धूप छाँव, और इसमें वो तमाम इंटरव्यूज़ हैं जो मैंने राइटर्स के किए 80s में, 90s में और कुछ अर्सा पहले। अब तो ये मेरा एक शौक़ था और मेरा ख़्याल था कि मैं किसी न किसी मोड़ पे ज़िंदगी के ये किताब ज़रूर शाये करूँगी। मेरी ये यादगार इंटरव्यूज़ थे। किसके इंटरव्यूज़ हैं ज़्यादा? इसमें ज़्यादातर राइटर्स के हैं। अशफाक साहब मरहूम, उनका इंटरव्यू 80s में मैंने किया था, 84 में ग़ालिबन, तो उसको थोड़ा सा बस ठीक करके वो किया। ज़िंदा होते तो मैं ज़रूर उनका दोबारा से करती। और इसमें आफ्ताब इकबाल साहब हैं, रेडियो के डिप्टी कंट्रोलर। जी, आफ्ताब इकबाल एक तो जी वो नहीं है, टेलीविज़न वाले नहीं हैं, ये रेडियो के डिप्टी कंट्रोलर। बहुत अच्छी पर्सनैलिटी, बहुत अच्छी शख्सियत इनकी, और सबके काम आने वाले, बहुत बुर्दबार, संजीदा, बहुत अच्छे इंसान। अभी हाल ही में रिटायर हुए हैं वो भी। तो उनका इंटरव्यू, चूँकि मैंने ये अल्फ़ाबेटिकली तरतीब दी है किताब, तो सबसे पहले इंटरव्यू फिर उनका आ गया जी। फिर अशफाक साहब हैं, बहुत सारे लोग इसमें शामिल हैं, आर्टिस्ट भी हैं इसमें, और मौसीकार भी। और जैसे रेडियो की मौसीकार कौन सा है इसमें? जी, वजाहत अतरे साहब। तो चूँकि रेडियो से भी मेरा ताल्लुक़ है, मैं 80s में मैंने न्यूज़ रीडर भी रही रेडियो पे, जो लोकल न्यूज़ थी वो पढ़ा करती थी मैं, और स्क्रिप्ट लिखना, बच्चों के कहानियाँ लिखनी रेडियो के लिए, पढ़ना भी खुद ही। असल में मुझे बोलने का शौक़ था रेडियो पे, इसलिए वो कहानियाँ भी खुद लिखती थी। और जी, ख़वातीन का शौक़ एक ही होता है, बोलना। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसके अलावा मुख्तलिफ़ ख़वातीन के प्रोग्राम, एक हमारी मरहूमा दोस्त थी निगार ज़रीन शाहिद, तो जी, वो जंग भी, में मेरे जी, साथ वाला जंग में आपके कमरा साथ उनका। होती थी, जी बिल्कुल। जी। तो वो पंजाबी का प्रोग्राम किया करती थी, तरिंजन। तो अक्सर वो मुझे बुला लेती थी उसमें, और मैं मुख्तलिफ़ लोगों के इंटरव्यूज़ भी उनके साथ मिलके किया करती थी। बहुत अच्छी राइटर थी। फिर जंग में भी मैंने थोड़ा बहुत लिखा, लेकिन ज़्यादातर मशरिक़ में रोज़ और अखबार ख़वातीन, यानी वहाँ जितने तो आपके भी अफसाने और अफसाने, गज़लें, और जो लोगों के इंटरव्यूज़ मैंने किए। कोई ऐसा शेर जो आपको आज भी अपना जो है वो ना भूला हो, बहुत सारे शेर हैं वैसे तो, जो लेकिन सबसे ज़्यादा इसका आपके? जो अचानक मेरे जहन में आया वो शेर है कि दोस्ती का रूप कौकब काज़मी देखा अजब, दोस्ती का रूप कौकब काज़मी देखा अजब, आस्तीनों में हो जैसे अजदहे पलते हुए। ये आपने, मुझे लग रहा है कि रेडियो पाकिस्तान पे भी ये मैंने गज़ल पढ़ी थी ये वहाँ गज़ल पे। पढ़ी थी आपने, जी, मुझे जी। आज भी याद है। और मेरा ख़्याल है कि ये
رضا کاظمی کے دور ہاں، میں رضا یا کاظمی۔ جمیل ملک کے دور میں؟ رضا کاظمی صاحب یہ رضا کے کاظمی مجھے لگ مرحوم، رہا ہے جی رضا کاظمی صاحب کے دور میں یہ پڑھی، اور پھر نسرین انجم تھیں، ان کی مسز جو تھی رضا کی، نسرین رضا، ان کے ساتھ، اور جو ثروت عتیق بڑی اچھی ہماری آرٹسٹ تھیں، ان کے ہسبینڈ تھے عتیق اللہ شیخ، ان سب کے ساتھ میں نے کام کیا، بہت اچھا وقت گزرا ریڈیو پہ۔ اور ابھی ریسنٹلی جب میں ادھر گئی ہوں دوبارہ تو اس وقت تھیں سعیدہ کرن، بہت اچھی پروڈیوسر، پہلا یعنی بہت عرصے کے بعد، گیپ کے بعد جب میں گئی تو میرا پہلا تعارف ان سے ہوا، اور انٹرویو بھی کیا انہوں نے میرا ایک اپنے پروگرام کے لیے، تو میری ان کے ساتھ بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی، لیکن افسوس کہ وہ برین ٹیومر کا شکار ہوئیں اور جلدی ان کی ڈیتھ ہو گئی، لیکن وہ بہت اچھی ایک ہنسمکھ خاتون تھی۔ آپ نے تعلیم و تربیت میں بھی کافی، جی جی، آپ اس کی ایڈیٹر سے بھی ملاقات ہوگی آپ کی؟ ہاں جی، وسیمہ میری دوست ہیں، بہت اچھی، آج کل امریکہ میں ہیں، لکھ رہی ہیں وہ بھی، لیکن لکھنے سے زیادہ اور اپنا بزنس کر رہی ہیں، کافی اچھے کام کر رہی ہیں وہاں پہ۔ تو تعلیم و تربیت، اس کے علاوہ جو بچوں کا ہی میگزین تھا جگنو، اس کی بھی ایڈیٹر رہی جگنو ہیں۔ کی بھی ایڈیٹر رہی؟ جی، اس کی بھی، جی جب جی، تک کہ وہ بند نہیں ہوا میں اس کی ایڈیٹر وہ تھی۔ سارے میگزین اس وقت کے میرا خیال ہے کافی زیادہ اب تو بند ہو چکے ہیں، جی جی، اس دور بالکل، کے، اس دور کے اب بالکل بھی نہیں ہے، اب پلٹ تو اس تھا، دور پلٹ- کے انسان بھی بند ہو ہاں، چکے ہیں۔ بہت اچھا وقت تھا وہ پرانا، اور آج بھی میں یاد کرتی ہوں کہ ہمیں کوئی اتنا فکر نہیں ہوتا تھا کہ ہم وین میں سفر کر رہے ہیں یا رکشے میں جا رہے ہیں، تبھی جیسے میں آپ سے ابھی ذکر کر رہی تھی نا کہ اب کی مہنگائی کے حوالے سے، کہ اس وقت رکشے کا کرایہ اتنا کم تھا کہ جی، جیسے ہم 200-400 روپے اب دیتے ہیں نا، تو اسے صرف 2 روپے دے کے ہم کہیں بھی چلے جاتے تھے، اور رکشے والا کہہ جاتا تھا، ہم کہتے ہیں ہم اسٹوڈنٹ ہیں، میں تھی، سیما ہوتی تھی میرے ساتھ، جی، اور عائشہ اسلم بھی کبھی کبھار، عائشہ اسلم بھی ریڈیو پہ پروگرام ہاں، کرتی رہی ریڈیو ہیں۔ پہ، جی، بڑا اچھا بہرحال وقت گزرا، اور پھر میں چونکہ گورنمنٹ جاب میں آ گئی تھی، اس سے تھوڑا سا فرق گورنمنٹ پڑا۔ میں آپ نے کون سا ڈپارٹمنٹ تھا آپ کا گورنمنٹ جاب کے لیے؟ لوکل گورنمنٹ، لوکل گورنمنٹ میں آج جتنا یہ آج یہ باہر پانی کھڑا ہے، جی، یہ لوکل گورنمنٹ کی وجہ سے لیکن ہمارا تھا دیہی ترقی، دیہی ترقی ہاں، کا، اس وقت بھی میں تو اسی کی ترقی کے لیے آپ پاک عرب کو بھی دیہی ترقی میں یہاں پہ کچھ نہ کچھ کرتی اگر سے میں اس وقت جاب میں ہوتی۔ بہرحال وہ جو وقت تھا دیہی ترقی کا، اس کا نام اس ادارے کا اس وقت یہی تھا، اب تو کمیونٹی ڈیولپمنٹ ہے، اس وقت دیہی ترقی رورل ڈیولپمنٹ تھا، تو مختلف ضلعوں میں ضلع قصور کیا، گجرات، یہ سارا، اور یقین کریں کہ وہاں کی خواتین اس وقت وہ تعلیم بالغاں کا تھا نا، بہت زیادہ چرچا تھا اس وقت، تو ادھر وہ اسکول بھی تھے اور وہ باقاعدہ اٹینڈ کرتی تھیں، کھیتوں میں بھی کام کرتی تھیں وہ خواتین، گھر کے کام بھی کرتی تھیں، اور شام کو وہ تعلیم بالغاں کا آج کل کرتی تھیں۔ آپ نے یہ جو بچوں کے لیے یا کتابوں کے لیے یہ کیا بس یہ ایسے مجھے شوق تھا کہ کبھی جب ریٹائرمنٹ کے بعد میں کوئی کام ضرور کروں گی، تو کپڑوں کا تو بہت سارے لوگ کریں، میری اپنی بہن بھی کر رہی ہیں پینٹنگز وغیرہ سے، وہ کپڑوں کا بھی کرتی ہیں، تو بس ایسے اچانک خیال آیا کہ مجھے یہ کتابوں کا اور اسٹیشنری کا کر لینا چاہیے، تو کتابوں کا آپ کو پتہ ہے شروع سے ہی ایک لگاؤ ہوتا ہے، تو آتی ہیں یہاں پہ خواتین، وہ بہت زیادہ آج کل کتنے لوگ ہیں جن کو کتابوں سے لگاؤ ہے؟ ہیں تو کم، لیکن اب جیسے ہی میری کتاب چھپی ہے، کافی خواتین کہنے کی کہ ہمیں ویسے ہی دے دیں، ویسے ہی دے دیں نا، کتاب خریدنے والے کتنے لوگ ہیں؟ نہیں ہیں، خریدنے والے بہت کم ہیں، بہت کم ہیں، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ میری دوست سیما، تینوش، فردوس وغیرہ، جی، ان سب نے پرچیز کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں کوکب ہم پرچیز کریں گے، ہم ایسے ہی نہیں لیں گے کتاب۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ لاہور کے پوسٹ ماسٹر جنرل لطیف ہوتے تھے، جی، اللہ ان کو زندگی دے، حیات ہیں، بے نظیر بھٹو نے کتاب لکھی تھی ڈاٹر آف دی ایسٹ، جی جی جی، تو مجھے بے نظیر نے اپنے دستخطوں کے ساتھ وہ کتاب دی، اچھا اور میں ان کے پاس گیا تو وہ کتاب میرے پاس تھی، کہتے ایک دن کے لیے مجھے دے دو۔ اچھا، وہ واپسی کا دن نہیں آیا ہوگا پھر؟ وہ دن واپسی کا نہیں آیا، جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھے واپس کیوں نہیں کرتے، ہاں جی، تو کہتے جی کہ جو شخص کسی کو کتاب دے وہ بہت بڑا بیوقوف ہوتا ہے، جی جی بالکل، اور جو کتاب لے کے واپس کر دے وہ اس سے بھی بڑا بیوقوف ہوتا ہے۔ بالکل، تو مجھے پھر اس کے بعد اندازہ ہوا کہ کتاب جس ہاں کے جی، پاس ہے اسی کی ہے۔ اسی کی ہے بس۔ تو آپ نے کتنی کتابیں لکھی ہیں اب تک؟ میں نے زیادہ نہیں لکھی کیونکہ کچھ عرصہ شادی کے بعد میں نے نہیں لکھا، تو اس سے پہلے جو سب سے پہلے میری کتاب آئی تھی نا وہ 84 میں تھی، حروف نو، حروف نو، حروف نو،
تو اس میں جتنے بھی رائٹرز تھے نا ان کی وہ تخلیقات شامل تھی جو انہوں نے اسی وقت لکھی تھی. تو میں آپ کو ایک واقعہ بھی سناتی ہوں کہ میں پنڈی گئی ہوئی تھی اسی سلسلے میں. تو جب میں اپنی کزن کی طرف ٹھہری ہوئی تھی میں جب ان کے گھر آئی ہوں تو ساتھ ہی گیٹ پہ ایک گاڑی رکی اور اس میں سے احمد فراز اترے. احمد فراز جی. تو میں واپس گئی. میں نے کہا اگر آپ 1 منٹ مجھے دیں میں آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں اپنی کتاب کے حوالے سے. تو انہوں نے کہا جی فرمائیے. میں نے کہا اس وقت آپ کے ذہن میں جو بھی اشعار ہوں یا جو بھی آپ نے نئی غزل کوئی لکھی ہو تو آپ مجھے دیں. میں نے اپنی کتاب حروف نو جو ہے نا اس میں شائع کر لیا. انہوں نے ایسا کیا کہ پین میرے پاس تھا, میں نے پین دیا تو اور اپنی گاڑی میں انہوں نے نا کاغذوں کا پلندہ بھی رکھا ہوا تھا. جی ان کی گاڑی کے پیچھے ہاں, سب کچھ یہی ہوتا تھا. جی کلپ بورڈ کے ساتھ. میں کاغذ نکال ہی رہی تھی پر سے انہوں نے اسی میں سے پھاڑا اور غزل کے کوئی 3-4 اشعار تھے اسی وقت لکھ کے انہوں نے مجھے دے دیے کہ یہ میں آپ اپنی کتاب میں چھاپ دیں. یہ بڑا ایک یادگار سا واقعہ. بڑا جی احمد فراز. اب ان کا بیٹا تو خیر سیاست میں آ گیا. سیاست میں جی تو بہرحال احمد فراز کا جو نام ہے پاکستان میں اور دنیا بھر میں دنیا بھر جانا بالکل, پہچانا بالکل. نام ہے وہ. تو اب آپ نے ایک کتاب تو حروف نو ہوئی, دوسری کون سی تھی؟ دوسری تھی وہ قرۃ العین حیدر کے افسانے تھے. افسانے تھے. جی وہ کچھ ہندی میں تھے اور میں ہندی لینگویج بھی جانتی ہوں. میں نے اورینٹل کالج سے اس میں سرٹیفکیٹ کورس کیا ہوا ہے. تو وہ میں نے ٹرانسلیٹ کیے تھے ہندی سے اردو میں. ویری گڈ. تو وہ تھے بس اس کا نام بھی یہی تھا قرۃ العین حیدر کے افسانے. جی یہ بڑی پاپولر ہوئی تھی مجھے یاد ہے. دوسری کتاب اور یہ تیسری آپ کی؟ تیسری ہے اب جو ہے نا یہ ہے البتہ شاعری کی بھی ہے میری اور کچھ افسانے ہیں وہ میں مرتب کر رہی ہوں. زندگی دھوپ چھاؤں. یہ زندگی دھوپ چھاؤں یہ جو ریسنٹلی ہے نا کتاب اس میں افسانے وغیرہ نہیں ہے. اس میں انٹرویوز ہیں. اس میں لوگوں کے انٹرویوز ہیں کہ انہوں نے کس طرح اپنی زندگی گزاری اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو جن کی زندگی میں بہت مشکلات آئیں بہت زیادہ لیکن انہوں نے ان مشکلات کا مقابلہ کیا. میں چاہتی تھی ایسی کتاب اور ایسے لوگوں کے انٹرویوز میں سامنے لے کے آؤں تاکہ ہمارے جو معاشرے کے لوگ ہیں نا جو تن آسان بھی ہو گئے اور جو کہتے ہیں پتہ نہیں زندگی کچھ نہیں ہے یہ نہیں وہ نہیں تو ان سے کچھ سیکھیں اور انہیں پڑھیں ان کے اندر ایک حوصلہ پیدا ہو. آپ نے خود تو سیکھ لیا سب ان لوگوں سے. آج کل کے لوگوں کو کیا سکھا رہی ہیں؟ آج کل اب وہ کہتے ہیں ہمیں سب کچھ پتہ ہے. ان کو سب کچھ پتہ ہے. تو کیا پیغام دینا چاہیں گی نئی نسل کے لیے؟ نئی نسل کے لیے دیکھیں میں تو ادب کے حوالے سے ہی بات کروں گی کہ زندگی میں ایمانداری کے ساتھ جو ہے نا آگے بڑھیں. فرما برداری والدین کی, رشتہ داروں کی, بہن بھائیوں کی بہت ضروری ہے اور ایمانداری اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. ایمانداری سے چلیں گے تو کبھی بھی ناکام نہیں ہوں گے. یہ میں نے کیا ہے کام شروع. اس میں کئی لوگ کہتے ہیں آپ اس طرح کر لیں قیمتیں یہ لکھ دیں جو اب جیسے دیکھیں نا جو درسی کتب ہیں پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی ان کی ایک پرائس ہے مخصوص تو کئی لوگ اس کو کاٹ کے اس پہ ڈبل قیمت لکھ دیتے ہیں لیکن میں نے ایسا نہیں کیا. کہتے ہیں آپ کو فائدہ کچھ نہیں ہوگا. میں نے کہا میں فائدہ نقصان کے لیے کام ہی نہیں کر رہی. میرا ایک شوق تھا. اصل بات یہ ہے کہ کتاب کے ساتھ آپ کا لگاؤ شروع سے رہا اور آپ نے اس وقت بھی کتاب جو ہے اس کو ایک عبادت سمجھ کے لوگوں تک پہنچا رہی ہیں. قیمت یا پرائس یا کمائی آپ چاہتی ہیں کہ اور بہت کچھ ایسے بھی ہیں جو میں کئی بچے ایسے بھی آتے ہیں جو نہیں خرید سکتے میں ویسے بھی دے دیتی. میں کوئی اپنی وہ بڑائی نہیں بیان کر رہی صرف بتا رہی ہوں. اور دوسرے یہاں بیٹھ کے بڑی اچھی شاعری افسانہ نگاری سب کچھ ہو جاتے ہیں. جی کوکب کاظمی جی آپ نے بہت اچھی باتیں کی کتاب کے حوالے سے. اپنی جو گفتگو آپ نے جس طریقے سے کی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتاب سے لگاؤ آپ کا اب بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو کتاب کی اسی طرح خدمت کرنے کی ہمت دے. اور آپ نے جس طریقے سے ابھی آپ کی یہ کتاب آئی ہے آپ نے ابھی مجھے بتایا جس طریقے سے کہ یہ زندگی دھوپ چھاؤں یہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہمیں جو ماضی کے پڑھے لکھے لوگ واقعی پڑھے لکھے لوگ تھے ان کو ایک دفعہ پھر پڑھنے کا موقع ملے گا اور یہ ہمیں کچھ نہ کچھ حاصل ضرور ہوگا. کوکب جی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے میرے لیے وقت نکالا.